कुल समझना और कुल दीन पर अमल करना और दीन की सारी जहतों का ख्याल रखना, इबादात का भी, मुआमलात का भी, अखलाकियात का भी, हर चीज पर तवज्जो रखना, कुल दीन को समझना, ये मुसलमान के ईमान का तकाजा है। हमारा सारा कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता है। अगर हम अपने दीन से, ईमान से, अपने मामलात से नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक को माज़अल्लाह निकाल दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। ये दुनिया सारी खाली हो जाए, अंधेर नगरी हो जाए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी की बरकत से ही सितारों में रोशनी है, फूलों में खुशबू है और कायनात के सारे रंग हुजूर ही का सदका है। अब जाहिर है बंदा मोमिन जब ये समझ गया है कि सारा कुछ हुजूर की ज़ात है और सारा कुछ नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से वाबस्ता है, तो अब उसे पता होना चाहिए ना कि हुजूर राजी कैसे होते हैं। उसे खबर होनी चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की रज़ा किस बात में। सबसे पहले ये समझ लें कि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी हम चूंकि कुछ बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं तो उसका जायका नहीं महसूस करते। कभी हदीस के लफ्जों पर गौर करें, फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इन्हीं कहते हैं ना आंखें ठंडी हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं जब तू सजदा करता है ना मेरे उम्मती, जब तू नमाज पढ़ता है, रुकू क़याम सुजूद करता है, तो तेरे नबी की आंखें ठंडी होती हैं। ये कितना बड़ा रिज़ा वाला काम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ना। और हुजूर का अपना नमाज के साथ रिश्ता ये था कि सूरज ग्रहण हुआ तो हुजूर ने नमाज की नीयत बांध ली, चांद ग्रहण हुआ तो नमाज पढ़ने लगे, तेज बारिशें तूफान की सूरत में आई तो नमाज पढ़ी, बारिश नहीं होती तो नमाज पढ़ी। हत्ता कि जंगों के मौके पर भी मेरे नबी पाक नमाज की कसरत फरमाते थे। हर मौके पर नमाज की तरफ तवज्जो। नमाज हुजूर की चाहत है, आंखों की ठंडक है। किस तरह को उम्मती है जो ये ना चाहेगा कि मेरे नबी की आंखें ठंडी हो। आप नमाज पढ़ें, नमाज में आप तवज्जो करें। दूसरा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी होते हैं जब कोई दीन पे चलता है, जब कोई दीन पे अमल करता है। मैंने चूंकि कुछ बातें अर्ज करनी है, ये मेरा उन्वान है, तो मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका पता है बस इशारा करके गुजरना है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि अबू जाल ने माज़अल्लाह हुजूर के सर अक़दस पर डंडा मारा है, तकलीफ दी है, तो जनाब अमीर हमजा ने भी जाके अबू जाल के सर पे डंडा मारा, सर फोड़ दिया। आके हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, क्या महबूब अलैहिस्सलाम मेरे प्यारे भतीजे राजी हो जाएं, मैंने बदला ले लिया है, अबू जाल का सर मैंने ज्यादा फोड़ दिया है। हुजूर ने फरमाया चचा मैं अबू जाल का सर फोड़ने से तो खुश नहीं ना होता। तो ऐ महबूब आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया आप मेरे दीन का कलमा पढ़ जाए, मुसलमान हो जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। तो हम चीजों को समझते नहीं। दीन पर जब कोई बंदा आता है, दीन पे अमल करता है, हमारी तो तड़प होनी चाहिए ना। लेकिन ना हुजूर की ख्वाहिश है लोग मोमिन हो जाएं। वहशी हजरत अमीर हमजा का कातिल आके अर्ज करता है हुजूर अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो माफी है। फरमाया आ सही, दीन कबूल कर, तेरे लिए भी माफी है। मेरे भाई जो दीन पे आए, दीन पर अमल करे, उससे हुजूर खुश होते हैं। झंडियां लगाना बड़ा काम है, ये कुमकुमे सजाना बड़ा काम है, नारे लगाना बड़ा काम है, इसमें बड़ी सआदत है। लेकिन समझ लेना कि ये तो हम फूल बूटे लगा रहे हैं दीन के काम में। जो बुनियाद है वो तो दीन कबूल करना है, जो असास है वो तो दीन पे अमल करना है। अब आप तीसरी बात सुने, हुजूर किस बात से राजी होते हैं? तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? हमारे यहाँ ना जब किसी का वालिद फौत हो जाता है ना, जो बच्चा यतीम हो जाता है, थोड़े दिनों तक लोगों की हमदर्दियां उसके साथ रहती हैं। पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र न करना। रोज आते हैं, चौथे दिन आते हैं, मैं जनाब खादिम हुआ, फिक्र न करना पुत्र मैं हाजिर हूँ। फिर जब 15-20 दिन गुजरते हैं तो फिर कहते हो नहीं बड़ा कुछ छोड़ के गया इनका अब्बा। ऐसे थोड़ी बात है, उसने कमाई की संभाले हुए पैसे इन लोगों ने। फिर थोड़े से 6 माह गुजर जाते हैं तो फिर कमजोरियां नजर आती हैं यतीमों में। फिर लोग कहते हैं नहीं जी ये नकम्मे बड़े हैं, इन्हें काम करना चाहिए, हाथ फैलाते हैं, आदत पड़ गई है। मैंने देखा है आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो गए। मैंने यतीमों की ये कैफियत देखी है कि वो
اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کہاں گئے وہ کل جو کل والے دن آ کے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں، 10ویں میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ۔ وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے۔ آؤ نا، یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا۔ اگر کبھی آپ ان جملوں پہ غور کر لیں تو مزہ آ جائے۔ حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا اس طرح جوڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اتنا زیادہ حضور راضی ہیں، اتنا قرب ملے گا، 2 انگلیوں کی طرح جوڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تم نہ اشک شوئی کرو۔ چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے والا؟ سبق بھولتا نہیں جا رہا آپ کو۔ پہلا کیا بتایا ہے؟ اللہ تو ہم خوش رکھے 4-5 بندیاں نو یاد ہے ماشاءاللہ۔ نماز پہلا کام، دوسرا جی دین پہ عمل کرنا، تیسرا جی یتیم کے ساتھ، او ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے۔ اب چوتھی بات سنیں، آپ نے بڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں ہمارے رویے بڑے میٹھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بیٹی او جی دی آ گئی سی بوئے تھے، یہ ساری باتیں بڑی خیر کی، بڑی خیر کی، پر ناراض نہ ہونا۔ بیٹی کو نا پیار بھی دیتے ہیں، بیٹی کے نام پہ روتے بھی ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ چودھریوں پہ اعتراض کرنا، سیٹھوں نوابوں پہ اعتراض کرنا، جاگیرداروں پہ اعتراض کرنا، وہ جو حصہ نہیں دیا آپ نے دیا ہے، وہ میں نے جی شادی کر دی تھی بچی کی تو بچے کی نہیں کی، اس پہ نہیں پیسے لگے۔ میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو نا جی جہیز اتنا دے دیا تو وہ بیٹے نے 3 دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار وہ نہیں نظر آیا۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمے لگ جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کہانیاں سناتے ہیں، تیرا فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا، بھئی تیری بہن تھی تو نہیں کرنا تھا۔ او یارو، بیٹی کا پیار، حضور اس سے راضی ہوتے، حضور راضی ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں 4 بیٹیاں آئیں یا 3 بیٹیاں آئیں یا 2 بیٹیاں آئیں، مختلف روایتوں میں لفظ ہے، یا فرمایا 1 بیٹی آئی، تیاں لئی پردیس میں بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، تیاں دیاں تقدیراں۔ بیٹی کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوتے ہیں، اس مقام پر توجہ کریں۔ آج بھی بیٹی ڈری ڈری سی سہمی سہمی سی گھر آتی، سہمی سہمی۔ اور میں نے وہ والی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ جا حصہ لے کے آ، تو وہ کہتی ہے میں حصہ مانگنے گئی تو میرا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے۔ بھائی کہندا حصہ لے لے تے پرت پھر مرے دا منہ نہ دیکھی، اتنی مشکل میں بیٹی کو ڈال دیا۔ سنو نا، حضور نے فرمایا جس کے ذمہ 2 3 یا 1 بیٹی بھی آ گئی، فرمایا اس کی صحیح پرورش کر کے عزت سے رخصت کر کے آ جائے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا بازو تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرے عزیز، آپ یہ وہ کام ہے جو ہمیں حضور کے قریب لے جائیں گے، یہ وہ کام ہے جو ہمیں نبی پاک کے پاس لے جائیں گے، حضور کی بارگاہ تک لے جائیں گے۔ پھر جو حضور سے پیار کرے، جو نبی کریم سے محبت کرے، محبوب فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی نا، لیکن محبت نہ نیری ناروں والی نہ کرے، وہ اس کا عشق رسول صرف محفل والے دن ہی نہ ہو، جب دکان پہ بیٹھے پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لین دین کرے تو پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لڑائی کا وقت آئے تو اسے پتا چلے کہ میں معمولی نہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں نے بولنا بھی تمیز کے ساتھ ہے،
میں چونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا، تو اس کے رویوں سے بھی پتہ چلے کہ حضور کا پیارا ہے۔ لوگ نا، میں اپنے سنگیوں سے، پیر بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ گھر جا کے کوئی بندہ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریف کرے نا، تو پھر اپنی بیوی کو گالی دے، تو بیوی کہتی ہے دسیا تینوں پیر صاحب نے۔ تو جب آپ کے گھر والے یہ شکوہ کر رہے ہیں تو باہر والے نہیں کریں گے؟ آپ کا عملی انداز بھی تو ہو نا حضور سے محبت کا، عملی انداز، یعنی آپ کے لہجوں سے محبت ٹپکے، آپ کے انداز سے پیار ٹپکے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا نا، وَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ محبت مصطفیٰ ایمان کی جان ہے۔ آگے بڑھیے، چھٹی بات، جو حضور کو راضی کرنا چاہے وہ درود پاک زیادہ پڑھے۔ یہ جو درود شریف ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں نا میری طبیعت کڑوی کڑوی سی رہتی ہے، پتہ نہیں تلخ رہتا ہوں، دل نہیں لگتا، وہ دوائی بھی تو کھاتے ہیں نا پابندی کے ساتھ، بلڈ پریشر بھی تو چیک کرتے ہیں نا پابندی کے ساتھ، مشورہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر کہ بلڈ پریشر چیک کرنا، چوتھے دن شوگر چیک کرنا، یہ ساری مصیبتیں بھی تو کرتے ہیں نا۔ تو جو کہتے ہیں نا پریشان رہتا ہوں، وہ کچھ دن نا پابندی سے درود شریف بھی پڑھ کے دیکھے۔ ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں، درود پاک پڑھنے والے بندے کے نا چاروں جانب رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے۔ نہیں، مجھے پتہ ہے نا کہ آپ کی توجہ کس بات پہ ہے، آپ زیادہ توجہ کریں گے تو بات کا لطف زیادہ آئے گا۔ چاروں جانور، اچھا چلے میں آپ کو، میں چونکہ پیر صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، کافی لوگ، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ گمان ہو جاتا ہے نا جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو بندے کو بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے، ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر میں جب فیصلہ کرے تو رحمت والا فیصلہ کرے، اور اللہ ہماری پردہ پوشی کرے۔ یہ بندے کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا۔ آپ کبھی پروٹوکول والے بندے دیکھیں نا، پروٹوکول والے 10 2 گاڑیاں آگے 2 گاڑیاں پیچھے، اور ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں، ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں۔ چلیں جو بھاگ رہے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا، پر جو اندر بیٹھا اسے مزہ بڑا آتا ہے، وہ میری گڈی مگر پہ پجتے نہیں۔ یہ مطلب، حالانکہ یہ مقام لطف لینے کا نہیں، یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ خوف کا مقام ہے۔ آپ پروٹوکول دیکھیں کبھی، پروٹوکول، آپ کے سیاستدانوں کو اتنا زیادہ پیار نہیں پاکستان سے، الا ماشاءاللہ۔ وہ تو یہاں آئیں نا موج کریں باہر ہی، وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا، یہ مزہ لینے آتے ہیں، نعرہ کو نہیں لگاتا تگڑا کر، وہاں خود اکیلے سڑکیں پار کرنی پڑتی، وہاں خود دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ یہ مزہ جو ہے نا، یہ کھینچ کے یہاں لاتا ہے۔ او بھائی، چاروں جانب کارکن ہو، مرید شاگرد ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، اور اگر چاروں جانب خدا کی رحمت ہو تو، چاروں جانب رحمت ہو تو کیسے ہو؟ حضور نے وعدہ فرمایا تو ایک بار درود پڑھ اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور تو 10 بار درود پڑھ اللہ 100 رحمت نازل کرے گا، اور فرمایا تو 100 بار درود پڑھ رب تیری پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ تو آپ کے تو دائیں بائیں رحمت ہوگی، رحمت میں نہا جائیں گے، شرط یہ ہے کہ حضور پہ درود پڑھیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ 7ویں بات، نعت شریف پڑھنے والے سے، تعریف کرنے والے سے بھی حضور پیار کرتے ہیں۔ ناراض ہو گیا ہو جو میں نے ٹوٹ جانا ہونی، او خدا کے بندو، نعت بھی آپ نے چند لوگوں کے ذمہ لگا دی ہے۔ حضور کے تو ہر غلام کو نبی پاک کا نعت خواہ ہونا چاہیے۔ کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ تقریروں کا دور ہے، صرف خطیب ہی تقریریں نہیں کرتے، عام بندہ بھی بڑی تقریریں کرتا ہے۔ آپ کسی کے بیٹھ جائیں وہ بولنے چولنے کوئی نہیں دیتا، بلکہ بہت سارے بندے تو ایسے ہیں، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں، کہتے ہیں جی قطع کلامی معاف، نال ہی گل شروع، اور میں کہ پوچھتے لے سا تینوں معاف کیتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھا بھی نہیں اور بات شروع کر دی، قطع کلامی معاف۔ تو میں نے کہا بندوق کیوں نہیں ساتھ لایا، بندوق دکھا کے کہتا دینی ہے معافی کہ نہیں؟ یہ کیا فلسفہ ہے آپ کا؟ آپ آداب مجلس کا خیال کریں، تھوڑی باتیں کریں، زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی وزاداری۔ دن میں 2 وقت تازہ کھانا بھی پکتا ہے،
ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، پھر بچے کسی اور کی طرف دیکھیں تو وہ تھپڑ بھی مارتا ہے کئی دفعہ کہ یار ہر چیز گھر میں موجود ہے، تو دائیں بائیں کیوں گیا؟ میں اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور سر میں کنگھی کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ داڑھی کس طرح کی رکھنی ہے اور تم نے مونچھیں کس طرح کی رکھنی ہے، اور پگڑی خالی باندھنے کا طریقہ نہیں، فرمایا پگڑی ٹوپی پر باندھنی ہے۔ جو دین آپ کو ہر چیز دے، کل چیز دین فراہم کرے، اس کے ماننے والے جو آج ٹی وی پہ فیشن دیکھیں سویرے وہی کر لیں، وہ اپنی مرضی کا رنگ روپ دھارتے پھریں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ رسول پاک نے کیا انداز دیا ہے، وہ تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے وہ شغف حاصل کریں۔ آپ یقین کریں میری طرح کا بندہ کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی میرا مطلب ہے طریقہ ہے۔ ایک بچہ میرے سامنے ایک دفعہ آیا تو گھٹنوں کے اوپر سے نا اس نے پینٹ پہنی ہوئی تو پھٹی ہوئی تھی، میں دیہاتی آدمی، میں نا مطلب شرم کے ساتھ کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، ایک تو میں نے کہا شاید جلدی میں پہن کے آ گیا، شاید کام والے کپڑے، گھر بڑا وزادار ہے، مالدار ہے، تو میں نے اس کے کان میں سائڈ پہ ہو کے کہا، میں نے کہا پتر تو بالکل پرواہ ہی نہیں کر رہا، یعنی آدمی کا بٹن ٹوٹ جائے نا محفل میں تو بندے کو ٹینشن لگ جاتی ہے، وہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ میں نے اسے کہا پتر یہ کیا تیرا حال ہے؟ وہ کہنے لگا پیر صاحب چنگے بھولے بندے آتے سب تو مہنگی، یہ تو فیشن ہے، کیا تماشا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی۔ دیکھیں یہ مصور پاکستان کے جملے، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ نا پائیدار ہوگا۔ کتنے کچیروں کے کپڑوں کے لہجوں کے ڈیزائن بدلو گے، رنگ وہی اچھا ہے جو مدینے والے نے عطا کیا۔ اور درویش کہتے ہیں لوکو کچا رنگ للاری والا، جیڑا چڑھ دا تے لیندا ریندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ والا رنگ چڑھاؤ جو پکا ہے، کچے پکے کبھی وہ ڈیزائن دیکھ لیا تو کبھی آپ کسی اور دین پر رغبت نہ کریں۔ سنیں سیاستہ کی حدیث، حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت عمر جن کو دیکھ کے شیطان رستہ بدلے، کہتے ہیں میں تورات پڑھ رہا تھا حضور کی بارگاہ میں لے گیا تو نبی پاک کے چہرے پہ میں نے ناراضگی دیکھی، فرمایا عمر تم تورات پڑھ رہے ہو؟ میں تورات سے زیادہ واضح اور روشن کتاب لے کے آیا ہوں، کتاب مبین لے کے آیا ہوں۔ فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو؟ مجھے اللہ کی قسم اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا، وہ میرے پیچھے چلتے، میرا قرآن پڑھتے۔ جب نبی یہ پیروی کرتے ہیں تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں غیروں کے طریقوں پہ چلو؟ تم کیوں مستعار لو؟ کل کھلے کپڑے کا فیشن تھا تو آج تنگ پاجامے کا فیشن ہے تو پرسوں پھر کھلے کا آ جائے گا۔ آپ کیا دنیا کا رنگ دیکھ کے اپنا رنگ تبدیل کریں گے؟ کبھی نہیں۔ رنگ جب بھی دیکھنا ہے گنبد خضرا کا ہی دیکھنا ہے، رسول پاک کا ہی رنگ دیکھنا ہے، اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو نبی پاک ناراض ہوتے، ان چیزوں سے حضور ناراض ہوتے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستو، جو لوگ روح گردانی کریں دین کے فیصلوں سے، حضور کے فیصلوں سے، جو روح گردانی کریں، جو کسی اور کو حکم بنائیں، کسی اور طرف رغبت کریں، محبوب فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں حضور نے لفظ بیان کیے، فرمایا ملاوٹ کرنے والا مجھ سے نہیں اور ہوگا وہ کوئی۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا، فرمایا عہد کر کے پابندی نہ کرنے والے کا دین ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جو بڑے کا اکرام نہ کرے، چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے تو نہیں، ہمارے طریقے پہ نہیں چل رہا۔ ہمیں اپنے اخلاقی رویوں کو، روزمرہ کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ ہم ہیں جو حضور کے محب کہلاتے ہیں، ہم ہیں جو عاشقان رسول کہلاتے ہیں، ہم ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں یہ وہ جماعت ہے جو حضور سے پیار کرنے والوں کی، یہ وہ جماعت ہے جو حضور کے نعرے لگانے والوں کی۔ ہمیں ہر لمحہ سوچنا ہے۔ آپ کا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اپنے دیہاتوں میں سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ جوان آدمی سے کسی نے کہا نا ابھی جوان ہے کہ یار خیر ہے اب نہیں چلنا میرے ساتھ سیر سپاٹے پہ، تو کہتے میں نے نہیں جانا، ہن منڈے نو میری جتی پوری آن لگ پئی۔
ایک بچہ ہماری گلی سے گزرا کرتا تھا تو اس نے موٹر سائیکل پہ بڑا غلط قسم کا ہارن لگایا تھا. میری اماں ناراض ہوتی تھی کہ کیوں بجاتا ہے. تو ایک دو چار دفعہ وہ گزرا تو وہ ہارن نہیں تھا. تو اماں جی کہنے لگی اس کو پوچھو. میں نے اسے کھڑا کر کے کہا, میں نے کہا خیر ہے, سارے محلہ تنگ تھا پر آپ برا بھلا بھی لوگ کہتے تھے پر آپ. تو کہنے لگا یار میرے گھر نہ بیٹی ہوئی ہے تو میری اماں مینوں آکھیا تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے. کوئی تو ذمہ داری قبول کر یار. بیٹی کا باپ بن کے ذمہ دار ہو گیا اور تو نبی پاک کا غلام بن کے ذمہ دار نہیں ہوا. تیری گفتگو غیر ذمہ دارانہ, تیرا انداز غیر ذمہ دارانہ. تو حضور کا محب کہلائے اور تو ذمہ داری قبول نہ کرے. آپ سمجھیں اس بات کو, اس پر آپ غور کریں. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں وہ رکھی جس سے حضور راضی ہوتے ہیں, اور چند چیزیں وہ رکھی جس سے ناراض ہوتے ہیں. ہم نے ان کو اپنانا ہے جن سے سونا راضی ہوتا ہے, اور ان کے قریب بھی نہیں جانا جن سے حضور ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. جو محبوب کی رضا میں راضی رہے نا تو پھر اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی. داؤ پہ لگ جاتی. او میرے بھائی, اتنی جو باتیں کرنی ہیں, اتنی جو کہانیاں سنانی ہیں, اپنے حق میں جو اتنی دلیلیں دینی ہیں, تو بہتر نہیں مدینے والے کی تعریف کرے بندہ. دیکھو نا میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور پھر کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور کی تعریف کرے, نبی پاک کی. حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا تو سیاستہ میں حدیث موجود ہے, بنو نجار چودھریوں کا قبیلہ تھا, بڑے لوگ تھے. اب تو نعت بھی غریبوں کا بچہ ہی پڑھتا ہے, نعت بھی غریبوں کا بچہ. یہ حضور کا پیار اکثر غریبوں کے حصے میں آتا ہے. امیروں کے بچے تو کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں اس کی تو ماں کہتی نہیں نعت سنا, وہ تو کہتی پوئم سناؤ, تو اور کسی چکر میں. بنو نجار اعلیٰ قبیلہ بچیاں دف بجا رہی ہیں اور نعتیں حضور کی پڑھ رہی ہیں. وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہمیں خوشی ہے. جزاک اللہ. آپ ناراض نہیں ہونا. اس جوان نے نعرہ لگا, میں تو ساری تقریر بغیر نعروں کے کرتا ہوں, کچھ بغیر نعروں والے خطیب بھی ہوتے ہیں نا. میرا شوق ہے کہ بس لوگ سنیں, لیکن بزرگوں نے نعرہ لگایا اور جوان نے نعرہ لگایا, ہم کتنے سارے بیٹھے تھے, ان کی آواز پھر بھی ہم سے اونچی رہی. یہ شوق ہے, نعرہ ایک جذبہ ہے, یہ ایک جذبہ ہے. کبھی لگانا پڑ جائے نا. چلیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نا کچھ سال پہلے ربیع الاول شریف میں ہمیشہ کا مسافر ہوں, سفر ہی کرتا رہتا ہوں اور بڑے بڑے لمبے کرتا ہوں. تو میں تھکا ماندہ کہیں 2 بجے رات کو آیا, ایک چودھری صاحب ہیں میرے شہر کے اور میرا بڑا پیار ہے ان سے, لیکن رائے کا اختلاف بھی اپنی جگہ پہ رہتا ہے. میں اترا گاڑی سے تو مجھے کہنے لگے اے ربیع الاول شریف دے کتنے دن رہ گئے نے. میں کہ خیریت تے کہندے راتی ساڈے گوانڈ بھی جلسہ سی, مولویاں ساؤن نہیں دیتا. تو اب میں تھوڑا سا بے باک بھی ہوتا ہوں بعض معاملات میں. میں نے بھی فی البدیہہ جواب دیا, میں کہ چودھری صاحب الیکشن آ لیندے ہو تساں میں نہیں ساؤن دینا. تو مولوی تو ایک سائیڈ پہ ہو کے دین کی بات کرتا ہے, تسی تے بوہا پٹ کھاندے ہو بندے دا. دکاندار منت کر رہا ہے تینوں دیاں گے ووٹ کرما لیا, ٹر جا کوئی کام بھی کرن دے. لیکن آپ ایک اور پھر آپ لوگوں کا نقص یہ ہے کہ پچھلے 5 سال آپ کسی اور کے نعرے لگا رہے تھے, یہ 5 سال آپ کسی اور کے لگا رہے ہیں, اگلے پتہ نہیں آپ نے کس نے لگانے. ہمارا مقدر دیکھو نا, جب سے پیدا ہوئے مدینے والے کا نعرہ لگا رہے ہیں اور یہی نعرہ لگانا ہے ہمیشہ. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جذبات, یہ شوق دین کے لیے, ورنہ کبھی کسی کو شعر کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو پتہ بعد میں چلتا ہے.
کہ جس کے ہم نعرے لگا رہے تھے وہ تو کوئی اور نکل گیا بعد میں، وہ تو کوئی اور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے نبی پاک نے راضی ہوتے ہیں۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دین پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بچیوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اور سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سرکار کی محبت پوری طرح اپنی طبیعت میں پیدا کریں گے انشاءاللہ، درود پاک کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ ان چیزوں پر توجہ کریں۔ اب میں نا، کیونکہ تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے نا، میں آپ کو چند وہ چیزیں بھی بتا دوں جن سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں، نبی پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اذان کا کیا ٹائم ہے جی؟ یہاں پہ 6:45 اذان ہے۔ بس میں چند باتیں آپ سے اور کروں گا، پھر انشاءاللہ 6:45 بجے اذان کے وقت ہم اس کو ختم کریں گے۔ اور میری ایک خواہش ہے کہ یہاں جماعت کرا لی جائے، نماز پڑھ لی جائے، لنگر نماز پڑھ کے کھایا جائے تاکہ سارے کام صحیح ہو جائیں۔ آپ اس پر بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویسے تھوڑے بولے ہو کیونکہ میں تو اڑل تک نہ پیا، میں نے پتہ لگتا ہے نماز آج سے جو نہیں نہ پڑھتے آج سے شروع کر لو۔ آپ نا، میں گناہگار آدمی ہوں، پر میرے کہنے پہ نا آج عشاء اور صبح کی فجر پڑھ کے تو دیکھو، یہ 2 پڑھ کے دیکھو، مجھے امید ہے زور آپ کو خود کہے گی آجا پڑھ لے مجھے بھی۔ شروع تو کرو نا یار، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے نا حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ چلیں اسی سے، نماز سے ہی وہاں شروع کیا تھا، نماز سے یہاں شروع کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کبھی کسی شخص کے لیے دعا نہیں کی کہ وہ تباہ ہو جائے، کبھی نہیں کی۔ ذات کے لیے کسی نے بھی تکلیف دی تو کبھی دعا نہیں کی۔ 10 دن سرکار طائف میں رہے، ان لوگوں نے روڑے مارے، تکلیف دی، کہا فرشتے نے آ کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے ان کو مسل دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ ہی نے ہدایت عطا فرما۔ نبی کریم کے احد کے میدان میں دانت مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، دردناک شہادتیں ہوئی۔ آنکھیں نکال دی، مقدس ہونٹ کاٹ دیے، مقدس ناک کاٹ دی، وجود کے حصے بکھرے کر دی۔ وہاں بھی حضور نے دعائے ہدایت کی، لیکن ایک موقع آیا، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیں، ایک موقع جب خندق کے موقع پر کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کی عصر کی نماز رہ گئی۔ ادھر دیکھو یارو، میں کیا کہنے لگا ہوں، نماز عصر رہ گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، انہوں نے ہمیں عصر نہیں پڑھنے دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے، نماز نہیں پڑھنے دی۔ جو کسی وجہ سے نماز میں رکاوٹ پیدا کر دے، حضور ناراض ہوتے ہیں نبی پاک، نماز نہیں پڑھنے دی ہمیں۔ اسی طرح جو بندہ حدود اللہ توڑے، اللہ کی حدوں کو توڑے، اس سے نبی پاک ناراض ہے۔ جلال فرماتے ہیں حضور، بڑی بڑی ناجائز سفارشیں لے کے نہیں ہم جاتے، صحیح بتانا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہمارے بچے نے لڑائی کی ہے تو بچہ غلط ہے کہ صحیح ہے، پھر بھی ہم سپورٹر نہیں بن جاتے۔ چلے میں بڑی احترام سے وکلاء کی بارگاہ میں کہتا ہوں، او وکیلو یارو، او پیارو، او پڑھے لکھے لوگوں، تمہارے پاس جو آدمی مقدمہ لے کے آیا تمہیں پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کیوں نہیں تم کہتے کہ جتنا تیرا سچ ہے اتنا بیان کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ رازق وہ آنے والا ہے یا رازق اللہ ہے؟ جھوٹ کی سپورٹ کر کر کے ساری زندگی گزار دی، جھوٹوں کی سپورٹ کر کر کے زندگی گزار دی۔ خدا کے بندو، حدود اللہ کا معاملہ، ناجائز سفارشیں، آپ جائز سفارش ضرور کریں۔ کسی بندے کا معاملہ جائز ہے تو آپ ضرور کہیں کہ یار آپ کیوں غلط کر رہے ہیں، جب اس کا یہ حق بنتا ہے تو اسے دو، لیکن ناجائز سفارشیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑے خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ سارے غریبوں کو امیر نہ کرے ہماری حکومتیں، خیر ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں، رات کوئی اور بات کرتے ہیں، سویرے کوئی اور کرتے ہیں۔ نہ بھی کریں یہ دعوے کہ ہم غریبوں کو امیر کر دیں گے، بس ایک نیکی کر دیں، غریب امیر کے لیے قانون ایک جیسا کر دیں، بھائی اتنا کریں، اس سے زیادہ نہ کچھ کریں۔ یہاں تو بھائی اگر آپ کی گاڑی زیادہ بڑی ہے اور اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے تو آپ نے ٹول ٹیکس کے بھی 30 روپے کوئی نہیں دینے، کیونکہ آپ زیادہ امیر ہیں، زیادہ امیروں کے لیے تو نہیں نہ خرچے ہوتے، وہ تو دینے ہیں اس غریب آدمی نے
کہ جو چھوٹی گاڑی پہ گزر رہا ہے اس کے ذمے وہ سارے کام کرے گا، امیر تھوڑی کرے گا، اس کے لیے تو الاؤنسز ہیں، اس کے لیے تو فلانی چیز ہے۔ اس ملک میں جب اضافہ ہونے پہ آتا ہے تو تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وفاقی وزراء کی۔ الاؤنس کس کے بڑھ جاتے ہیں؟ فلانے کے۔ میرے عزیز میری بات پر غور فرمائیں گے، ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دیا، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب نہ لوگ ڈھونڈنے لگے کہ کوئی بندہ مل جائے اور حضور کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ جی یہ قبیلہ بڑا ہے اور ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو ابھی فلانا فلانا مسئلہ ہے، سفارش کر دی جائے، کوئی حکمت بیان کر دی جائے۔ کس کو ڈھونڈیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے حضرت اسامہ بن زید۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا، میں اس سے پیار کرتا۔ ایک دفعہ ان کے ناک سے رینٹ نکل رہی تھی تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا صاف کر دو، کہتے میں اٹھنے لگی تھی پر حضور نے جلدی کر کے خود صاف فرما دی۔ اتنی محبت کی، فتح مکہ کے دن گود میں بٹھائے رکھا، اتنا پیار۔ لیکن پیار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص حدود اللہ میں آ کے سفارش کرے؟ نہ، محبتیں اپنی جگہ پہ، اصول اپنی جگہ پہ۔ یہ دین کا میسج ہے، دین کا پیغام ہے، دین کا مزاج ہے، اس کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، یا رسول اللہ چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، محبوب کچھ مہربانی کریں۔ تو کہتے ہیں حضور کے چہرے پہ جلال آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ خدا کی حدود میں؟ منبر بچھایا، خطبہ دیا، فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ ہی اس لیے ہوئی تھیں کہ امیر چوری کرتا تھا تو سزا ہی کوئی نہیں، اور غریب کرے تو ڈھیروں سزائیں ہیں۔ فرمایا سنو یارو، اتنی بڑی مثال دے دی حضور نے، اتنی بڑی مثال، جس شخصیت کا نام لے ہم تو ہماری آنکھیں جھک جائیں، خود بخود نگاہیں جھک جائیں۔ محبوب نے فرمایا سنو، اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بنت محمد کا بھی یہ معاملہ ہوتا تو فرمایا میں اس کے لیے بھی اللہ کی حد جاری کرتا۔ وہاں تک جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، وہاں تک حضور نے مثال بیان۔ خدا را حدود اللہ کے معاملے میں توبہ توبہ۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے نا شادی کے دن رکھنے ہیں بچے کے، سب کہتے ہیں پھپھی کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے، چلو جی یہیں سے اٹھ کے چلتے ہیں ہم ماموں جان کے گھر منا لو۔ ایک بڑا بھی برادری کا نہیں کہتا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک برادری کا بڑا بھی نہیں کہتا مووی والے سے کہنا لڑکیوں کی مووی نہ بنائے۔ 6 کیمرے، میں تو نکاح پڑھانے ڈرتے چھوڑ دیے میں نے، اس لیے کہ آپ بچی سے اجازت لینے جاتے ہیں نکاح کی تو 10 کیمرے کھڑے ہیں، اور بچیاں ہیں کہ وہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ یہ ہمارا غیر محرم ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر جوان بچیاں ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں دے کے چھتوں پہ کھڑا کر دیا، لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ آئیں گے، دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوں گے، وہاں بھی جوان لڑکے یہاں بھی جوان لڑکیاں۔ کس آگ کو، کس فتنے کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں؟ لیکن ایک بڑا برادری کا بھی نہیں کہتا۔ سچ کہا تھا بابا صاحب نے، ویسے حج بھی وقت پہ کرنا ہے، عمرہ بھی وقت پہ کرنا ہے، لیکن شریعت کی پاسداری کا وقت آنا ہے تو پھر نہ دائیں بائیں۔ وہ کہنا میں تو ڈیرے تے سا مینوں نہیں پتا منڈے مہندی والے دن کی کرتے رہے۔ بھئی یہ بندوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانے۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں کوئی شخص اگر ناجائز سفارش کرتا ہے تو اللہ کے محبوب اس کو ناپسند فرماتے۔ پھر اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لوگ جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، آپ کسی بھی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلیں ذرا اور آپ دیکھیں کس قدر زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، برگر کی دکانوں پر، کھانے پینے کی دکانوں پر، اور کچھ بلا وجہ نکلے ہوئے میں گھومنے آیا ہوں۔ کتنے سخت لفظ ہیں حدیث پاک میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دوں اور خود میں جوانوں کو ساتھ لوں، لکڑیاں جمع کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں نہیں آتے۔ اتنی بھی ناراضگی ہوتی ہے، آگ لگا دوں ان گھروں کو جو عشاء کی نماز کے لیے نہیں آئے۔
इन यहाँ परवाह ही नहीं है। हुजूर के गुलाम, नबी पाक से प्यार का दावा करने वाले, रसूल पाक से चाहत का ख्याल करने वाले, वो बिला वजह बैठे। ये जो भाई तबाहियां हमारे ऊपर आती हैं और ये जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं और ये जो रोज हमें आजमाइशों का सामना है, घर के अंदर से भी टूटे हुए, बाहर से भी बिखरे हुए, तो कहीं तो ऐसा है हमने अल्लाह रसूल को नाराज कर लिया, हमारे हक में हालात नहीं रहे। फिर आगे बढ़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सख्त नाराज होते जब कोई किसी और दीन की तरफ रग़बत करता। एक तो है कि बाप कमाता कुछ नहीं, निकम्मा है, निखट्टू है, तो ठीक है बच्चे पड़ोसियों से सालन लेके खाएं, लेकिन अगर वालिद इतनी मेहनत करता है कि उसने फ्रीजर में सारे फल भी रखे हैं, या दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। जब हजरत बिलाल को काबे की छत पर अजान पढ़ने की बारी आई तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि हुजूर काफिर पहले ही मर गए, तो हजरत बिलाल को काबे की छत पे देखेंगे तो और मर जाएंगे। तो या रसूलल्लाह रोज बिलाल नहीं पढ़नी है, अगर इजाजत हो तो कोई और ना पढ़ ले। तो फरमाया ना भाई, अजान तो बिलाल ही पढ़ेंगे और काबे की छत पे पढ़ेंगे। और हाकिनी का बनता है, कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना गुलामों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करने का, जनाबे हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि वो वक्त जिस वक्त में हुजूर का विसाल हुआ और वो मर्ज जिस मर्ज के साथ जाहिरन सरकार का विसाल ज़ाहिरी हुआ, फरमाते हैं उस वक्त भी मैंने हुजूर से जो आखिरी जुमले ज़ाहिरी तौर पर सुने वो यही थे कि नमाज का ख्याल रखना और गुलामों से अच्छा सलूक करना, अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना, सख्त लहजा, आमिराना मिजाज। मेरा एक जानने वाला शख्स है, उसके यहाँ से ना कोई 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं, इदारा है तो वहाँ उसका बनाया हुआ, तो 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं। तो एक दिन किसी तनख्वाह लेने वाले शख्स ने उससे आके कहा, यार इदारा तेरा है तो हम तेरी कदर भी करते हैं, तो दिल करता है तनख्वाह तू दे। तो उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगा गरीब माँ का बेटा हूँ, किसान बाप का बेटा हूँ, किसी को तनख्वाह देते डर बड़ा लगता है, तो अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, डर लगता है। अगरचे मेरे साइनों से जाती है, मेरी इत्तला से जाती है, पर मुझे डर आता है, मुझे खौफ आता है। मैं और किसी को तनख्वाह दूं, मैं और मैं ना तो मुझे खौफ आता है। ये बाहर ही कोई और ही करे मेरे वाला काम। अपने अंदर एहसास पैदा करो, यार 4 लोग हमारे मातहत होते हैं, आप यकीन करें खून खुश किया होता है बाज लोगों ने अपने मुलाजिम। एक छोटी सी बात और अर्ज करूं, औरत बेचारी की अक्ल नाकिस होती है, औरतों से अच्छा सलूक, अपनी घरवाली के बारे में रवैया नरम, मुकाबले की फिजा ना पैदा करें अपने घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाज बर्दारी फरमाई है अज़वाजे मुतहरात, हुजूर का सलूक करीमाना रहा है, महबूब की शफकत रही है, सख्त तरीन लहजा और रौनक वाला मिजाज अपनी घरवाली के हक में, ये भी अंदाज नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ नहीं है। हुजूर ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए। दोस्तों के साथ खुश गपियां और देर देर तक खुशगवार मूड, और घर जाते ही लहजा तुर्श, और जनाब आप बाबा मैं थका हुआ आया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा बातें सुनने का। ये हुजूर का दिया हुआ इखलाक नहीं है, वो तो लिबास है मर्द औरत का और औरत मर्द का। एक तीसरी बात अपने ज़हन में और जरूर आज हमने बिठा के जानी है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ना मिजाज मुरव्वत वाला है, मदारात वाला। आज कुछ लोगों को शौक हो गया है, वो कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ जी,
मैं बंदा जरा खरा हूं जी, लिहाजा लोगों को पसंद नहीं। ये आपकी जाती की हुई तशरीह है। खरा बंदा लोगों को बड़ा पसंद होता है, आप खरे होंगे पर आपका रवैया खरे लोगों वाला। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूं लिहाजा कड़वा हूं। ओ भाई, कायनात में सबसे ज्यादा सच्चे मदीने वाले महबूब हैं, लेकिन हुजूर का लहजा तो शहर से भी ज्यादा मीठा है। ये क्या बात हुई? ये आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। सच्चाई तो मीठी होती है, सच्चाई तो हसीन होती। आपका अंदाज कड़वा कुशल है। मैं जी सच आप असल में सच बोलते हैं दूसरों के बारे में, दो चार सच अपने बारे में भी बोले और बोलकर कहें कि ये मेरे अंदर कमियां हैं, बोले सच। दूसरों की गलतियों का तो शक होता है ना, अपना तो बंदे को पक होता है ना कि ये मेरे अंदर है। अपनी छुपाए फिरते हो, अपनियों पे पर्दे डाले हुए हो, अपने ऊपर मुलम्मर मेकअप किए हुए। दो चार सच अपने बारे में बोलो ना, पता चले। तुमने तो जब भी सच बोला है दूसरे के बारे में बोला है। तो ये मुरव्वत मदारात नबी पाक के गुलामे पेदाम थे सहाबा। हुजूर कभी किसी का नाम ले लेते तो वो समझते कि हमारी तो मिराज हो गई है, और हुजूर किसी को नाम लेके भी डांट देते तो वो सादत समझते, कुर्बान होते। लेकिन ये मेरे नबी पाक की मुरव्वत का अंदाज है, ये हुजूर की मदारात। कुछ लोग कहते हैं जनाब वो आपके ढीले ढाले होने से हालात खराब हुए। तो भाई क्या करे, लहजा मुरव्वत वाला, क्या करे अंदाज प्यार वाला, क्या करे कोशिश करते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं, करते हैं, दिल करता है। कई दफा चार सख्तियां मैंने भी करनी है, पर वो क्या करें, किसी फकीर के यहाँ बैठने वाले हैं, उन्होंने अंदर से वो सारा अंदाज ही सारा निकाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी सहाबी का नाम लेकर भी अगर कभी उसको समझा देते तो वो अपनी सादत समझता। लेकिन हुजूर की बारगाह में अगर किसी की शिकायत आती थी ना, तो नबी पाक कभी भी उसका नाम लेकर बात नहीं करते थे, मजमूई बात कर देते। फरमाते लोगों को क्या हो गया। अब उन्होंने इस तरह करना शुरू कर दिया। वो मजमूई बात होती थी तो जिसकी होती थी वो खुद ब खुद समझ जाता था। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया कमजोर ख्यालात वाले ना बन जाना, कहना कि लोग अगर मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा, अगर लोग बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा। इस तरह का रवैया न करना, बल्कि आला इखलाक, आपकी तबीयत में मुरव्वत हो। एक सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने बड़ी अनोखी बात की, और ये जो बात उन्होंने की है ना, ये मेरा और आपका बहुत सारे लोगों का मसला है। इस तरह की बातें ढेर सारे लोग आके करते हैं। उन्हें आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे चचाजाद भाई हैं, मैं हमेशा उनके साथ उसने सलूक करता हूं, उन्होंने कभी भी मेरे साथ नहीं किया। मुझे जब भी उनकी जरूरत पड़ी है उन्होंने इनकार किया है, और उन्हें जब भी जरूरत पड़ी है मैं हाजिर हुआ हूं। या रसूल अल्लाह, अब तो मैं इतना परेशान हुआ हूं कि मैंने कसम उठा लिया कि अब मैं भी उनके किसी काम नहीं आऊंगा, तय कर लिया है। क्या है, मैं कसम उठा आया हूं कि बस खत्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कसम का कफारा दे ले और उनके साथ उसने सलूक ही कर। तू अपना रवैया उनके बारे में वो नहीं कर सकता जो उनका रवैया, तूने उसने सलूक के। और यार ये कोई कमाल है कि अच्छे के साथ अच्छा हूं और बुरे के साथ बुरा हूं। अच्छा, एक और बात आजकल नौजवान बड़ी वो जी मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त ही गलत बात करनी होती है, गलत रवैया ही तो बर्दाश्त करना होता है, सही को तो बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ता। अगर आपसे गलत लहजे बर्दाश्त नहीं होते, बेमुरव्वत लोग बर्दाश्त नहीं होते, तो आपसे बर्दाश्त क्या होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने हम सबका इतना बड़ा मसला हल किया। या रसूल अल्लाह, कसम उठा ली है, अब मैं भी वही करूंगा जो वो करते हैं। हुजूर ने गोया सबक दिया, मेरे गुलामों की ये शान नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, सुन भाई, तू कसम का कफारा दे, लेकिन तूने उसने सलूक ही करना है। तूने अपना रवैया उनके साथ कभी भी गलत
نہیں کرنا. تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ. ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا جاہلانہ ہے, میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے. ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں, وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل. ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں, پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی. ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں. آپ جس کی بات سنیں وہ فل سچا ہوتا ہے. یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. لیکن صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نیکی کرتا ہوں, وہ جہالت کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. یا رسول اللہ, میں پیار کرتا ہوں, ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے. تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے, اگر واقعہ ہی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے, تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چٹا رہا ہے. اور حضور فرمانے لگے, جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا, اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا. اپنی مروت کو کبھی نہ کچلے. سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے, جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا. اور کرتے رہتے ہیں لوگ, لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے, وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا. کسی مقام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے چھلکے کہ ہم نے مروت چھوڑ دی ہے. اور چوتھی اور آخری بات, جس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنا. نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا, دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں. نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے, اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے, بندوں سے نہیں لینا. نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کرتے, کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے سامنے والے سے کہ وہ بھی خیر خواہی ہی کرے. آپ دیکھیے طائف والوں نے کیا کیا, مکے والوں نے کیا کیا, دیگر بہت سارے قبائل تھے, ان کا رویہ حضور کے بارے میں کیا تھا. لیکن نبی پاک کا رویہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر مکے میں قحط پڑ گیا تو حضور نے غلہ بھجوایا. اگر وہاں حالات خراب ہوئے ہیں تو نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی کہ یا اللہ باران رحمت فرما. وہ لوگ بدر کے اندر تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آئے, لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ محبوب فرماتے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اگرچہ یہ لڑنے آئے تھے اور ہمارے قیدی بنے ہیں, اگرچہ ان لوگوں نے بڑا ستایا تھا, پر حضور فرمانے لگے یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. نیکی یک طرفہ ہوگی. آپ یہ اس چکر سے اگر تو اخلاق والا بننا ہے تو پھر اس چکر سے نکل آئے کہ میں نیکی کروں گا اور جواب میں دوسرا بھی نیکی. سینکڑوں لوگوں سے, اور اگر میں یہ دعویٰ کر دوں تو شاید سچا ہوگا کہ میں نے زندگی میں ہزاروں لوگوں سے بیٹھ کر گفتگو کی, لیکن ہمارا طریقہ کار وہ نہیں جو اعلیٰ اخلاق نبی کریم نے ہمیں سکھائے. ہم صرف اپنے دوستوں کی اور اپنے گروپ کی تعریف کرنے کے قائل, حق پرست نہیں رہے ہم گروہ پرست ہیں. ہمیں اپنے گروپ, اپنے گروہ, اپنے لوگوں, اپنے حلقہ یا احباب مجھے کہہ لینے دو. وہ صرف ایک ہی آستانے کے مرید اگر سارے ہو جائیں تو پھر ہی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اہل حق کا صحیح عقیدے کا بھی دوسرا بندہ ہو تو ٹھیک نہیں ہوتا. اس قدر زیادہ چھوٹی اور محدود سوچیں اور بس ایک مخصوص سے دائرے میں بند ہو کر زندگی گزارنے والے مسلمان امت کا تصور کہاں گیا, ارسلت الی الخلق کی بات کہاں گئی. اس طرح کے کچی اور کمزور نظریات اور اس طرح کی پلپلی باتیں. میرے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا, پیر بھائی نے کہنے لگے ہم کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں. میں کہ پتر ایک نہیں تو 100 جگہ پہ جا. خیر مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. ہاں
ایک بات ضرور ہے، اس کو ضرور آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ کسی مقابلے پہ نہ اتریں، کسی ایسے چکر میں نہ پڑے۔ وہ کسی بزرگ نے کسی سے کہا تھا پیر دو بھی ہو سکتے ہیں، اس نے کہا نہیں، اس طرح کر، یہ رویہ بنا